पाकिस्तानी हूं। मैं कल जा रहा हूं, हर वक्त मैं जेल के लिए तैयार हूं। मैं इस वक्त हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। ना मैंने कोई डील करनी है। जिस तरह मैंने कहा, मेरा कभी किसी सूरत में इस मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कौन से बाहर पैसे पड़े हुए हैं। तो मेरा तो मुल्क ये है, मैं तो सब कुछ बेच के या इस मुल्क में आया हूं। मैं तो किश्तियां, मैंने हमेशा फैसला किया था कि ये मेरा घर है, इधर मेरा जीना मरना है। किसी सूरत ना जाना है, ना मैंने कोई डील करनी है कि जी -1 कर लो। मैं इसलिए तो नहीं पॉलिटिक्स में आया था, मैं तो हकीकी आजादी के लिए आया था। मैं तो ये अगर डील्स करनी होती बहुत पहले डील्स कर लेता। मेरी जद्दोजहद रहेगी जब तक मेरा मुल्क हकीकी तौर पे आजाद नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की ये वीडियो आज हमने इसलिए प्ले की क्योंकि इमरान खान की कैद को 900 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, कितना तवील अरसा होता है ये 900 दिन। ज़ाहिर है इसमें 2 पूरे साल शामिल हैं, 2024-2025। उन्हें 2023 के वस्त में गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह से उन्हें अहाते अदालत से अगवा बाकायदा किया गया, जो उनकी तस्दीक की गई, जिस तरह से उन्हें हिरासत में लिया गया, वो बहुत ही ज़्यादा तस्दीक आमेज़ था। इमरान खान ने कितनी उम्दा बात की। वो पाकिस्तान की जो लोग हैं, पाकिस्तान की आबादी में वो वाहिद काबिल ज़िक्र इंसान है जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा चुरा कर बाहर शिफ्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाहर पैसा कमाया और पाकिस्तान उन्होंने वो पैसा मूव किया। उसके अलावा सियासत में जितने भी लोग हैं, उसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पैसा कमाया और उसे बैरून मुल्क शिफ्ट किया, बैरून मुल्क जायदादें खरीदी, बैरून मुल्क उन्होंने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश किए। इमरान खान वो एक एक्सेप्शनल केस हैं जिन्होंने बैरून मुल्क पैसा कमाकर पाकिस्तान लेकर आए, और वो भी एक्सेप्शनल इस मामले में है कि उन्होंने बैरून मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बॉस, इमरान खान सही कहते हैं DGI-SPR को, जिस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे। आज के शो में मजीद क्या है इस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे थे इमरान खान की। इमरान खान को क्यों कैद किया गया? इमरान खान की तो कोई खता नहीं थी। हामी भी न थे, मुनकिर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तजब्जुब किसी जानिब भी नहीं थे। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। इमरान खान पर यह कर्ज हरगिज वाजिब नहीं था। इमरान खान ने मुल्क की दौलत नहीं लूटी, इमरान खान ने मुल्क का नाम नहीं बदनाम किया, उन्होंने पाकिस्तान का कोई कानून भी नहीं तोड़ा है। बॉस, जो तोशाखाना में आपने उनको सजा दी है वो उन्होंने एन कानून के मुताबिक उन्होंने तहाइफ लिए थे। उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट का मामला देख लीजिए, और इद्दत तो कैसी इंतहाई गलीज, मकरू, घटिया, नीच किस्म का वो केस है। क्यों रखा है आपने इमरान खान को जेल में? और टाउट्स आके पहले ही बता चुके हैं कि इमरान खान की कोई खता नहीं है, उन पर कोई केस बनता ही नहीं है। उनको रखा किस लिए गया है? क्योंकि उनको और आसिम मुनीर के दरमियान, उनके और आसिम मुनीर के दरमियान कोई, उनके बकौल, टाउट्स के बकौल इख्तलाफात हैं। जनरल आसिम मुनीर उनको नहीं पसंद करते, ये कहना है टाउट्स का, उन टाउट्स का जो कि पेरोल पर है, या उनकी कोई वीडियोस ISI के पास है जिससे मजबूर होकर वो इस तरह की बेसरोपा लायानी बातें करते हैं टीवी पर बैठकर। इमरान खान ने हरगिज कोई खता नहीं की। इमरान खान को उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है और इसमें आप बहुत ज्यादा कसूरवार हैं। जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, पाकिस्तान की नई तारीख रकम हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में हर गिरने वाली हुकूमत पर लोग खुशियां मनाते हैं और आने वालों को वेलकम करते हैं। Exactly the opposite happened when Imran Khan's government was toppled. इमरान खान की हुकूमत गिरी तो बिल्कुल इसके एक मुतजाद रद्द-अमल देखने में आया। लोग निकल आए और वो जो एक भिखारी की तरह नवाज शरीफ फिरते थे सड़कों पर, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। इमरान खान ने ये नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, इमरान खान ने कहा कि अब तो मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा बॉस, और वही हुआ। इमरान खान अगर उस वक्त मकबूल किसी हद तक थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, आज इमरान खान की मकबूलियत लाजवाल हदों तक पहुंच गई है। न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उन्हें मज़ामत का एक इस्तियारा समझा जाता है। और ये कैद उन्होंने, इमरान खान को आपको लगता है कि आपने कैद में डाला हुआ है, लेकिन असल में तो वो आज़ाद है, वो अपनी सोच में आज़ाद है। आप अपनी सोच में भी आज़ाद नहीं है, और इसलिए आज बहुत शदीद तनकीद हो रही है। किस पर? जनरल आसिम मुनीर पर और जो मौजूदा रजीम है उस पर। और इसका सबब है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो बोर्ड ऑफ पीस जो बनाया गया है, उसमें पाकिस्तान की शमूलियत। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के
ہر شعبہ مکتبہ، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں کہ پاکستان نے حامی بھر دی. اور ظاہر ہے جیسا کہ مارکو روبیو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حامی کیا، پاکستان نے تو خود پیشکش کی تھی اس میں شامل ہونے کی. اب آپ دیکھیے اسپیکٹرم، آپ دیکھیے اگر آپ دیکھیں کہ جو مذہبی رہنما الگ الگ مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، اس میں چاہے علامہ راجہ ناصر عباس ہوں، چاہے جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، وہ اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. پولیٹیکل اسپیکٹرم میں بھی اگر آپ دیکھیں، اس ڈیوائڈ کو دیکھیں، تو جیسے کہ آپ کو الگ الگ لوگ ہر طرف سے تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، انٹلیکچوئلز میں، صحافیوں میں، سب لوگ. اب ہم اس کے دونوں پہلوؤں پہ بالکل فیئرنیس میں بات کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ آپ اپنے جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے وہ اعلان ہے کہ انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کر لی. اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اس لیے شمولیت اختیار کی ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے حل میں کوئی رول ادا کر سکیں، اور فلسطینیوں کی امنگوں کے مطابق جو بھی کوئی فیصلہ ہو وہ اس میں پاکستان شریک ہو. تنقید کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں تنقید اس میں سب سے بڑی طور یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں فلسطینیوں کی امنگوں کو بالکل بھی اس پہ کوئی نظر ثانی کی ہی نہیں گئی، اس کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، فلسطینیوں کی امنگوں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے. یہ تنقید ہوئی. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیوں جا رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ تنقید کیا ہو رہی ہے. دوسری تنقید کیا ہو رہی ہے کہ اس میں اسرائیل کی شمولیت، کیونکہ اس میں اسرائیل بھی شامل ہے. جی ہاں، اور جو لوگ جو تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی اساس جو ہے، جو پاکستان کے وجود، قائد اعظم جو پاکستان کے بانی تھے، ان کی جو سوچ تھی اس سے اکثر متصادم ہے. وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی ایسے فورم پر یا کسی بھی ایسے ارینجمنٹ میں جانے کے خلاف تھے جس سے یہ تاثر ابھرے کہ اسرائیل کی حمایت ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. سب سے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ اس میں پاکستان کی فوج کی شمولیت بھی ہوگی، اور جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ کہ کیا پاکستان کی فوج کو وہاں جا کر حماس کو غیر مسلح کرنا پڑے گا. اور جو ماہرین ہیں، جو مبصرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یس. ذرا سنیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں اس جو پورا ارینجمنٹ ہے اس کے بارے میں، پھر ہم اس پر آگے بات کرتے ہیں. They'll be blown away. You know, we have 59 countries that are part of that whole peace deal. And some of those countries aren't even they're near the Middle East, but they're not in the Middle East traditionally. And they want to come in and take out Hamas. They want to come in. They want to do whatever they can. There's a problem with Hezbollah in Lebanon, and we'll see what happens there. But that's a problem. But there are these little flames, but there's peace in the Middle East now. سنا آپ نے؟ اور اسی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے باس کہ حماس کو غیر مسلح کرنا، اور بات حماس پر موقوف نہیں ہے، حزب اللہ جو کہ پڑوسی یعنی کہ لبنان میں ہیں وہ لوگ. تو اس لیے پاکستان کے لیے اس وجہ سے تنقید ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اس معاملے سے دور رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی کہ اس بورڈ میں شامل ہونے کے لیے $1 ارب دینے ہیں. تو یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ کیوں پاکستان $1 ارب دے جبکہ اس کے اپنے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اتنے لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، بے روزگاری ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے. اور اگر پاکستان اس سے انکار کرتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 روز قبل، نجم سیٹھی بھی بات کہہ چکے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو پھر گلے سے پکڑ لیں گے. اور چونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ تمام تر جو معاملہ ہوا ہے اس میں جو لیڈ رول تھا وہ جنرل عاصم منیر کا تھا، اس لیے جو تنقید کا نشانہ ہے وہ بھی جنرل عاصم منیر ہی بن رہے ہیں. اور ظاہر اب ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہو گئی ہے، وہ اب اس سے کسی بھی طرح سے بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. اس میں وہ آگے جاتے ہیں تو عوامی سطح پر پاکستان میں بہت شدید اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تو یہ پوری طرح سے صرف اس کی مطلب سمجھے ابتدائی جو تفاصیل ہیں وہ سامنے آئی ہیں، جسے کہتے ہیں نا the devil is in the details. اس کے بعد آگے کیا ہوگا، اس میں دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہیں، جیسے کہ سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، انڈونیشیا ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، جارڈن ہے. ایجپٹ اور جارڈن تو ظاہر ہے وہ کنٹریز ہیں جو کہ بالکل ساتھی ہیں اسرائیل کے، اور ظاہر ہے پاکستان شامل ہے. پاکستان اور انڈونیشیا 2 ایسے ممالک ہیں جن کا براہ راست نہ مڈل ایسٹ سے ان کا کوئی اس طرح سے تعلق ہے. ٹرکی بھی مڈل ایسٹ کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ اس ریجن میں جیسے کہ عراق ہے، مصر ہے، عراق ان کا ظاہر ہے وہ ہے وہاں سے، تو اس وجہ سے ان کا پھر بھی ایک رول بنتا ہے. پاکستان دور اور انڈونیشیا اس سے خاصا دور. تو ایک چیز اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس میں کسی بھی طرح سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن ظاہر اس پہ شکوہ بنتا نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ کی اپنی کوئی حیثیت، کوئی اوقات ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ تو ظاہر ہے فارم 47 پر جعلی حکومت کے ذریعے بنی ہوئی ہے. دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، تاریخ پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں
تو اس وقت کوئی بھی حکومت ہوتی, عمران خان کی اگر حکومت ہوتی تو ظاہر ہے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان اس میں شمولیت اختیار کرتے. ایبسلیوٹلی ناٹ, عمران خان نہیں کرتے. ایون اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی, محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہوتی, کوئی بھی حکومت ہوتی, دیکھیے آج کی جو نسل ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ نمرود لیگ کا کیا حشر ہوا ہے کہ لوگ ان کے نام سے دور بھاگتے ہیں, ان کو ایک ووٹ بھی نہیں ملتا. اسی طرح سے پیپلز منافق پارٹی کو بھی ووٹس نہیں ملتے, لیکن ایک زمانے میں انہیں ووٹس ملا کرتے تھے. جب انہیں ووٹس ملتے تھے اس وقت یہ فیصلہ یہ نہیں کرتے. دیکھیے کوئی بھی ایسی حکومت جو عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی ہوتی ہے وہ اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس کو عوام کے آگے جواب دینا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چاہے عمران خان کی حکومت ہوتی یا نمرود لیگ کی ہوتی یا پیپلز منافق پارٹی کی ہوتی, وہ لوگ اگر ووٹوں سے آتے, چونکہ یہ حکومت ووٹوں سے نہیں آئی ہے اس لیے ظاہر ہے کہ پوری طرح سے اس کا انحصار جنرل عاصم منیر پر ہے, اسٹیبلشمنٹ پر ہے, اس لیے یہ لوگ اس کو نہ نہیں کہہ سکتے اور ظاہر ہے ان کی مجبوری ہے. لیکن اس سے ان کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز آگے آ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ اگر خطے کی صورتحال خراب ہوتی ہے, اگر وہاں پر دوبارہ سے کوئی ایسی کشیدگی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی مسلح کارروائیاں شروع ہوتی ہیں اور پاکستان کے ٹروپس وہاں موجود ہوں, تو پاکستان کی سچویشن بہت زیادہ آکورڈ ہو جائے گی. یا ایران کے ساتھ اگر آنے والے دنوں میں کوئی محاذ آرائی ہوتی ہے, یا جیسا کہ حزب اللہ کا انہوں نے ذکر کیا, یا حماس کا, تو ظاہر ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایک اور بات ہم کرتے ہیں, ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے ثنا میر. یہ لنڈن میں بہت پیش ہوتی ہیں جب نواز شریف کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں, اور نمرود لیگ کے جو حامی ہیں وہ ان کو بہت غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کی والدہ کو بھی انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا پاکستان میں انہی مظاہروں کی وجہ سے. یہ مریم نواز کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہیں, اور نہ صرف مریم نواز بلکہ جو باقی بھی خواتین ہیں, تو چونکہ یہ خود خاتون ہے اس لیے اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ میں خواتین کی کوئی تضحیق کر رہا ہوں. انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جنہیں ہمیں بلیپ آؤٹ کرنا پڑا, تو ان کو کچھ بلیپ لگا دیا گیا ہے. لیکن سنیے یہ مریم نواز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. یہ عورتیں نہیں ہیں, یہ پہلے زمانوں میں لوگوں سے یہی کام لیے جاتے تھے. مریم نواز بھی لنڈی ہے. آف کورس یہ چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہوئی ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اور کس کی ہے؟ عاصم منیر کی ہے. یہ بنیادی طور پر جو ہم نے بلیپس لگائے اس پہ, وہاں پر وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھیں جو کہ ظاہر ہم اس کو نشر نہیں کرنا چاہتے, لیکن ان کا جو جینیسس ہے, ان کے آرگیومنٹ کی جو اساس ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان الیکٹڈ لوگ ہیں, اس لیے ان الیکٹڈ لوگوں کی مقبولیت بھی نہیں ہے, اور پھر اس پر وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو پورا ان کا شادی کا والا ہوا تھا, جس طرح سے انہوں نے کیا تھا, نمود نمائش کی تھی. دیکھیے ایک طرف لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں, جو تیرا کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں سے لوگ بے گھر ہوئے, ایسے ویژولز آ رہے ہیں جو کہ دل کو دہلا دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جو بے سر و سامانی کے عالم میں گھروں سے نکلے ہوئے ہیں, لوگ ان کو چھت نہیں مل رہی, ان کو پناہ نہیں مل رہی. اور یہ لوگ ابھی بھی دیکھیے, آپ جو سوئٹزرلینڈ گیا یا آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں, اب اس کا موازنہ لوگ کر رہے ہیں جو ان کی بہو ہیں, جس طرح کہ انہوں نے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں. مریم خود اس بڑھاپے میں وہ نانی ہے. یہ بچی مریم نواز کی نواسی کی عمر کی ہوگی, مریم نواز کی نانی کی عمر کی ہوگی. ان کا آپ دیکھیے رہن سہن, اور اس بچی کا دیکھیے, اس کا قصور کیا ہے کہ یہ تیرا سے اس کو بے دخل کیا گیا, اس کے خاندان کو. تو ظاہر ہے ان چیزوں کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف شدید نفرت ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے بن کر آتی ہیں, اور جو پاکستان کی عوام ہے اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. ظاہر ہے اس سے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف شدید نفرت ہے, اور لوگ ان کو بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں. اسی دوران جین زی نے پاکستان منافق پارٹی کو تن کے رکھا ہوا ہے, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو فضیلہ قاضی کے بیٹے ہیں نظامانی, زہران نظامانی غالباً ان کا نام ہے, یا زہران, سوری, شاید میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ ان کا فرسٹ نیم, لیکن وہ مجھے یہ پتا ہے کہ ان کا لاسٹ نیم نظامانی ہے, وہ فضیلہ قاضی کے بیٹے ہیں. اچھا, اب ان کو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے والد ہیں قیصر نظامانی, وہ ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں غالباً. تو اور ظاہر سپورٹ, اور وچ از فائن. پیپلز پارٹی کے زمانے میں نارمل جماعت ہوا کرتی تھی, جو آج کالے کرتوت اس نے سیاہی اپنے منہ پہ ملی ہے, یہ پہلے نہیں تھی, ایک نارمل سی پارٹی ہوا کرتی تھی. اب تو یہ پیپلز منافق پارٹی بن گئی ہے. تو دیکھیے وہ کس طرح سے تن رہے ہیں, کیونکہ ابھی شیلا رضا نے ریسنٹلی کہہ دیا تھا کہ جی آپ تو نیوزی لینڈ میں بھی لگی تھی. انہوں نے کہا بھائی نیوزی لینڈ میں لوگوں کو بہت ساری سہولیات بھی میسر ہے, آپ اپنی عوام کو کیا دے رہے ہیں. ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بچہ چھوٹا.
7.6 ملین بچہ مطلب 75 لاکھ بچہ ابھی سندھ میں سے آؤٹ آف اسکول ہے. وہ اسکول نہیں گیا کبھی, اس نے اسکول دیکھا بھی نہیں کیونکہ اسکول ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیکھے گا اسکول. تو 7.6 ملین کڈز آر آؤٹ آف اسکول ان سندھ اینڈ دس از سندھ اونلی. میں سندھ کے نمبر صرف کوٹ کر رہا ہوں. 43% جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں سندھ میں. یہ بھی میں ڈیٹا کوٹ کر رہا ہوں, میں اپنی ہوائیاں نہیں مار رہا ہوں. آئی پی سی رپورٹ کرتا ہے کہ 50% بچہ جو سندھ کا ہے وہ میل نیوٹریشن ہے, اس کو غذا نہیں ملتی صحیح, اور 38% بندہ جو ہے وہ سندھ کے صوبے میں اس کے سر پہ چھت نہیں ہے, وہ ہوم لیس ہے. تو روٹی کپڑا مکان تو گوز آؤٹ دا ونڈو, تو وہ بھی نہیں بیچ سکتے, وہ بھی کہانی ختم. پھر کیا بچا؟ روٹی کپڑا اور مکان انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ پیپلز پارٹی کی جب تشکیل ہوئی تھی, جب پیپلز پارٹی کا منشور پیش کیا گیا تھا تو اس کے بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو. انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہ یہ تھا روٹی کپڑا اور مکان, یعنی ہم آپ کو روٹی دیں گے, کپڑا دیں گے اور مکان دیں گے, اور اس میں سے کچھ بھی نہیں دیا باس, بلکہ چھین لیا. اس پاکستان پیپلز پارٹی نام کی جو جماعت ہے, جو کہ اس وقت پیپلز بے شرم پیپلز منافق پارٹی بن چکی ہے, اس نے اس لیے اس بچے نے بالکل درست نشاندہی کی. اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ کون بہتر کس کو حالات کا ادراک ہوگا. اور یہ واحد نہیں ہے, اب آپ یہ سنیے, یہ ایپٹما ہے, آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن, ان کے عہدیدار ہیں. وہ پاکستان کی معیشت جو دگرگوں حالت ہے پاکستانی معیشت کی, اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں, ذرا سنیے گا. میرے فیصل آباد کی پہچان ہی ٹیکسٹائل کی صنعت ہے, لیکن آج ہم ساری صنعت کی بات کریں گے. آج ہم نے یہ بیڑا اٹھایا آج سب کو اس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا کہ اب ہماری صنعت کا گلا دب رہا ہے اور ہم سب معاشی گھٹن سے 1 بائی 1 کر کے مر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پہلے کسی نے مرنا ہے, کسی نے بعد میں مرنا ہے, کسی کی صنعت پہلے کلیپس کرے گی, کسی کی بعد میں. جو ملک میں اس وقت بجلی کا نرخ, گیس کا نرخ, سنا آپ نے, انہوں نے کہا کہ سب کے ساتھ یہ ہوگا اور صنعتیں بری طرح سے تباہ ہو رہی ہیں پاکستان میں, اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ بالکل نہیں آ رہی, بلکہ جو سرمایہ کار پہلے سے موجود ہیں وہ بھی چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. اور جو بھی سوئٹزرلینڈ میں وہ بوٹ پالش کرنے والے جو ہیں شہباز شریف, جن کے پاس اس وقت وہ عہدہ ہے جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے تھا, ان کے پاس وہ عہدہ ہے, وہ پورا جہاز بھر کے لے گئے مفت خوروں کا, حرام خوروں کا, جو کہ حرام کے پیسوں پر پل رہے ہیں, اور وہ وہاں پر سارا کا سارا جہاز بھر کے گیا ہے. کس لیے؟ ایک غریب ملک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شرح ریکارڈ بریکنگ ہو گئی ہے. پاکستان میں 8 سے 10 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا. ابھی انہوں نے بتایا ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, لوگ بے روزگار ہو گئے, اور اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جیسا کہ ابھی کراچی میں گل پلازا میں آگ لگی تھی, تو اس کو بچانے کے لیے فائر بریگیڈ تک نہیں ہے. جتنے لوگوں کے عللے تللے یہ جہازوں میں بھر بھر کے لے جا رہے ہیں, اس سے بہت کم پیسوں میں یہ انفراسٹرکچر پر کام کر سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے کل کے شو میں کچھ اور تفاصیل لے کر آئیں گے, جو کہ مریم نواز کے کپڑوں کی اور مریم اورنگزیب کی سرجری کے بارے میں ہمارے پاس کچھ اندر کی خبریں بھی ہیں. پلیز کل کا شو ضرور دیکھیے گا. ہم آپ کو ان کے عللے تللوں کے بارے میں مزید بتائیں گے, اور کس طرح سے لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں لیکن ان کو ہوش نہیں ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ جو معاشی خرابی ہے, بلکہ جو آزادی صحافت ہے اس کا بھی برا حال ہے. سہراب برکت کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, ایک بہت ہی روشن نام پاکستان کی صحافت کا نوجوان, ایک درخشاں ابھرتا ہوا ستارہ, لیکن اس کو انہوں نے ناحق قید کیا ہوا ہے. اس کا قصور ایبسلیوٹلی نن, زیرو, کوئی اس کا قصور نہیں, کوئی اس کی خطا نہیں ہے, بلکہ اس کو وہ بیچارہ جا رہا تھا, ٹریول کر رہا تھا, اس کو انہوں نے اریسٹ کر لیا. لیکن آپ اس کے حوصلے دیکھیں کتنے بلند ہیں. اسے کسی عدالت میں پیشی کے موقع پر پوچھا گیا اس سے کہ وہ صحافت چھوڑ دے گا, اس نے کہا ساری زندگی, پتہ نہیں, اس نے کہا 40 سال تک بھی وہ صحافت نہیں چھوڑے گا. یہ تماچا ہے ان ٹاؤٹس کے منہ پر, ان بے شرم بے غیرتوں کے منہ پر, جو چند روپوں کی خاطر, جو صرف ایک منسٹری کی خاطر, جیسے کہ وہ طلعت حسین جیسے لوگ, جو اس امید پر کہ شاید انہیں آئندہ کوئی عہدہ مل جائے, کچھ ہو جائے, اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں, اپنی انٹیگریٹی کو خاک میں ملا دیتے ہیں. ایسے سہراب برکت جیسے ایک آدمی پر پوری کی پوری فوج, جو ٹاؤٹس کی سینکڑوں کی تعداد میں, اس فوج کو اس ایک سہراب برکت سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے صحافت ہوتی ہے اور کس طرح سے انسان اپنی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھتا ہے. That's it for now. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پلیز آپ بھولیے گا مت شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا, اور ہمارے شو کو, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.